बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। फ़तेह की बात के साथ रज़ीना आलम आपके सामने हाज़िर है। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है ईद एक इज्तिमाई खुशी का दिन। अ, आप जानते हैं नाज़रीन कि हमारे जो रमज़ान शरीफ के बाबरकत दिन हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता गुज़रते जा रहे हैं और ईद की जो रौनकें हैं और गहमा-गहमी है वो शुरू होती जाती है। लेकिन इस दफ़ा अभी तक तो कोई ऐसी ज़्यादा नहीं देखने में आई कि बहुत ज़्यादा रौनकें हों, क्योंकि उसकी वजह एक मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और उसके अलावा जो हमारे अ, ममालिक हैं दूसरे, उसमें उसके जो हालात हैं उससे भी हम सब के दिलों पर बहुत असर है। तो इस वजह से वो गहमा-गहमी अभी तक शुरू नहीं हुई और होगी भी ज़रा आखिरी दिनों में ज़्यादा हो जाती है। नाज़रीन, अब जो हम सोचते हैं कि ईद जो है वो एक हम सब की इज्तिमाई खुशी का दिन है और वो एक तरह का एक तशक्कुर भी है कि हमने जो हमारी इबादत हुई हैं रमज़ान शरीफ के महीने में और जो कुछ हमारी दुआएं हैं उन सब के दुआ तो हम यही करते हैं कि वो सब दुआएं हम सबकी आप सबकी मकबूल हों। तो उसके भी एक तशक्कुर का दिन है, एक हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का। तो ये सब चीज़ें देखकर ईद जो है वो हमारे करीब तर आती जा रही है। नाज़रीन, कहते हैं कि ईद तो बच्चों के लिए होती है लेकिन बड़े भी इसे मनाते हैं बहुत अच्छी तरह। ईद से पहले वो ईद कार्ड दिए जाते हैं, एक दूसरे को भेजे जाते हैं, तनहीती प्रोग्राम होते हैं और जो बहुत से और ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि हम मीडिया के ज़रिए देखते हैं वो तो और बात है, लेकिन जो हम आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं ईद की खुशी में और एक दूसरे को तोहफ़े भेजते हैं और ईद का ख़ास दिन जो होता है उसमें वो शीरीनी एक दूसरे को भेजते हैं, कभी केक या मिठाई की सूरत में। और इस तरह हम अपनी खुशियों में दूसरे को, अपने रिश्तेदारों को, अज़ीज़ दोस्तों को शामिल करते हैं। और बहुत घरानों में दावतें भी हुआ करती थीं। ईद की दोपहर की दावत अक्सर होती थी और ख़ानदान के जो बड़े होते थे वो अपने घरों में करते थे और बाकी रिश्तेदार उनके यहाँ आते थे ईद मुबारक कहने भी अपने बड़ों। और बड़ों और छोटों का एक जो एक तसव्वुर था पहले, अब अगर से उसमें कमी आती जा रही है। ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें हैं जो तब्दीली की तरफ जा रही हैं, लेकिन ये है ज़रूर आज भी है कि जो रिश्तेदार होते हैं और या दोस्त होते हैं, ख़ास तौर पे जो रिश्तेदार होते हैं वो जो जितने बड़े होते हैं वो अपने बुज़ुर्गों के घर जाते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनसे ईद मुबारक कहते हैं और अक्सर घरों में उसकी दावतों का एहतमाम भी होता है। अब चूँकि दावतों का एहतमाम इतना ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि जो है वो लवाज़मात बहुत बढ़ गए हैं। अब जो दावतें होती हैं वो उस तरह नहीं होती जैसे मुझे याद है कि हमारे यहाँ मेरे वालिद साहब जो थे वो जाते थे ईद का चाँद जब आ जाता था, नज़र आ जाता था, उसका अनाउंसमेंट हो जाती थी, तो उसके बाद वो गोश्त लेकर आते थे और मेरी वालदा पहले से काफ़ी सारी तैयारी कर लेती थी और एक हमारे यहाँ मुलाज़िम होता था वो उसके साथ मिलकर और वो कोई 2 बजे रात तक मुझे याद है जो है वो और वो सारी तैयारी करती थी और 3-4 चीज़ें होती थी। एक शीरखुरमा ज़रूर होता था, सुबह के वक़्त तो सब वो ईदगाह जाने से पहले वो शीरखुरमा खा के जाते थे ताकि वो ईद के दिन मुँह मीठा करके जाएँगे भी एक तरीका था। और उसके बाद वापस आके वो नाश्ता वग़ैरह जो भी कोई करता था। खाने के लिए दोपहर के लिए मुझे याद है कि वो एक बिरयानी होती थी और एक कोरमा होता था और साथ वो आ जाते थे नान और शीरमाल और मीठे में वो होता था यही शीरकुरमा और वो ज़्यादा मिक़दार में होता था और जो आता था वो मेज़ में वो बैठ के अपना खा के और चले जाए। थोड़ा-सा खा लिया, किसी ने ज़्यादा खा लिया, वो सब उसमें शरीक होते थे। तो ये सब चीज़ें होती थी लेकिन अब लवाज़मात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से ये तक़रीबात भी जो है वो अब मुख्तसर होती जा रही हैं, वो उतनी नहीं होती। अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में और हमारी तहज़ीब में ये चीज़ है कि होती हैं, हर एक के घर में उनके रिश्तेदार आते हैं। लेकिन उसमें जो एक बहुत ज़्यादा होता था तकरीबन हर घर में, अब वो कुछ घरों में
وہ چیزیں نہیں بھی ہوتی۔ تو اس طرح ہم عید منایا کرتے تھے، جو چوڑیاں اور مہندی اور کپڑے، وہ جو ہے اس کا بہت اہتمام ہوتا تھا، اور وہ بازار بھرے ہوئے ہوتے تھے، اور جو دیکھتے تھے کہ وہ بچیاں جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یا ایسے جاتی تھی، نئے جوتے خریدے جاتے تھے اس عید کے دنوں میں۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی تھیں، جوڑا ہوتا تھا نیا، ایک ایک ہوتا تھا وہ آخری جمعے کا جوڑا، اور ایک ہوتا تھا عید کے دن کا۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی تھی، میری والدہ بہت پہلے سے وہ سب سی سی کے سب کے تہہ لگا کے رکھتی تھی، ہم لوگ ماشاءاللہ بڑی فیملی تھی، اور وہ جو خوشیاں ہوتی تھی وہ ایک عجیب سی کوئی گدگدی سی ہوتی تھی دل میں کہ اب عید میں اتنے دن باقی ہیں، اور اس دن ہم لڑکیوں کو جو ہم طرح بڑے ہوئے تو عید کے دن لپسٹک لگانے کی اجازت ہوتی تھی، تو ہم دیکھتے تھے کہ وہ دن کب آئے گا، تو اس طرح ہوتا تھا۔ لیکن اب جو حالات ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن اس کا اپنا مزہ تھا، اور اب جو چیزیں ہیں اس میں میں ابھی بات کروں گی کہ اس میں کچھ چیزیں ہمیں ابھی اپنے جو ہماری ٹریڈیشنل چیزیں ہیں ان کو ہمیں مینٹین کرنے کی، رکھنے کی، اس کو ہاتھ سے نہ جانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اب جیسا آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے اور ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ اب وہ جو قربت تھی ایک دوسرے کی، وہ اب آہستہ آہستہ خاندانوں میں کم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ موبائل سے اطلاعات تو ایک دوسرے کی ملتی رہتی ہیں، لیکن جو ملنا جلنا تھا وہ اتنا اب کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو اب نئی، خاص طور پہ ہماری جو نئی پود ہے یا نئی نسل ہے، اس میں بھی وہ چیز جو ہوتی تھی نا عید کی خوشی، اس میں خیر ابھی بھی ہمارے بہت ایسے ہیں گھرانے جہاں پہ یہ سب چیزیں اسی طرح ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ چلو اب عید کی چھٹیاں ہوگی، ہم ریسٹ کریں گے، دیر تک اکثر اٹھ جاتے ہیں، دیر سے اٹھتے ہیں، پھر شام کو اپنا تیار ویار ہو کر ریسٹورینٹ پہ جا کر اپنا ڈنر کر لیتی ہیں فیملیز، کچھ ایسی بھی ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ دوسرے پہاڑی علاقے میں چلی جاتی ہیں۔ دیکھیے، مجھ سے کبھی بھی کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں جائیں گی عید پہ، تو میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں عید تو ایسا جو ہے تہوار ہے، یا ایسا ہمارا دن ہے کہ جو ہم اپنوں کے ساتھ مل جل کے گزارا جاتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا عید ملن ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جتنا زیادہ لوگ ایک دوسرے سے ملے، تو اس میں تنہائی کا ہمارے ہاں کوئی تصور نہیں تھا، اور ابھی بھی ہے نہیں ہے، لیکن کہیں کہیں جہاں ہے اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا اب روکنے کی یا کہنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں آپ لوگ، عید عید کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوشیوں میں اپنے شریک کریں، اور وہ جو ہے وہ ہمارا ملنا جلنا ایک دوسرے سے ہو۔ اور ابھی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ عید کی چھٹیوں سے پہلے وہ سب اپنے اپنے کوئی بیگ لیے ہوئے کوئی اور کھڑا ہوتا ہے بس اڈوں میں یا اس میں جانے کے لیے، بہت رش ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت خوشائند بات ہے۔ لیکن جہاں جہاں کہیں کمی بھی ہوتی ہے تو وہ پوری کرنے کے لیے ہمیں اکثر اپنے بچوں کو یا اپنے ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بیٹا عید تو بہت، ایک ہمارے یہاں یہی دو تین بڑے فنکشن ہوتے ہیں، ایک عید ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جس میں ہم بہت خوشی کے ساتھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اور ویسے بھی دیکھیے ہمارا دین اور ہماری تہذیب جو ہے وہ علیحدگی پسندی نہیں مطلب سکھاتی، اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان ایک دوسرے کے کام آئے، ایک دوسرے سے ملے، اور اجتماعی طریقے سے ہم عید منائیں، جیسے کہ میرے اس کے ٹاپک ہے کہ عید ایک اجتماعی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ ہم اجتماعی طور پر اس کو کس طرح آ، مناتے ہیں مل جل کر، اور اس میں اجتماعیت میں کیا عناصر ہیں جو اجتماعیت ہم کہیں کہ ہم اجتماعی خوشی کا دن مناتے ہیں۔ اب عید کا خوشی جو ہے وہ اجتماعی طریقے سے ہم اسی وقت منا سکتے ہیں جب ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو غربت ہے وہ بہت زیادہ ہے، ایک مطلب تقریباً نصف سے ذرا کم لوگ ہیں جو کہ غربت کی لکیر سے پیچھے ہیں، اور ان کے لیے عید جو ہے وہ بچوں کی خواہشیں اور بچوں کی فرمائشیں ایک طرف ہوتی ہیں، اور جو ان کے حالات ہیں وہ ایک طرف ہوتے ہیں۔ ایک یہ رواج آپ نے بھی دیکھا ہوگا،
ہمارے پیارے وطن میں کہ عید سے پہلے مہنگائی شروع ہو جاتی ہے، بلکہ رمضان سے ہی مہنگائی شروع ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے ہر کوئی روزہ کھول کے چاہتا ہے کہ کچھ ایک آدھ چیز بڑھا لیں، کوئی فروٹ رکھ لے، کچھ ایسی چیز رکھ لے، لیکن وہ فوراً ہی قیمت جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے جیسے عید رمضان شروع ہوتا ہے، اور اسی طرح عید سے پہلے ان چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اور جہاں پہ جو کہ استعمال کی ہوتی ہیں جیسے کپڑے، جوتے اور آرائش کی چیزیں، کانوں کے وہ جو جیولری ہوتی ہے وہ آرٹیفیشل جیولری بڑی اچھی آج کل خوبصورت ہوتی ہے، بچیاں وہی پہنتی ہیں ہماری، لیکن یہ کہ کیونکہ کپڑوں کے ساتھ میچنگ جیولری ہونا چاہیے، تو اس لیے اس میں بھی، اور چوڑیاں اور مہندی اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ مہنگائی کا رخ کرتی ہیں، جبکہ دوسرے ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ عید کے جو بھی فنکشن ہوتے ہیں اس سے پہلے سیل لگتی ہیں اور بعد میں بھی لگتی ہے، لیکن بعد کی اور طرح کی ہوتی ہے، شروع کی اور طرح کی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم بھی یہ سوچیں کہ عید سے پہلے اگر ہم اپنے قیمتیں کم کر دیں اور سیل جو ہے وہ عید کے بعد لگانے کے بجائے ہم عید سے پہلے ایک سیل اور کم قیمتوں میں وہ کریں، تو اس میں بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہمیں ہماری خوشیوں میں شریک ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی کسی بات پہ یہ بات کہی تھی کہ مجھے اس دن بہت ہی تکلیف کیا پہنچی، اور مجھے کئی دن تک وہ اس کا خیال رہا کہ ہماری ایک بیٹی نے، کسی بچی نے 700 کا جوڑا اسے پسند تھا اور وہ اپنے والد سے کہا اور اس کے والد نہیں دلا سکے، اور اس غم میں اس نے خودکشی کر لی۔ تو دیکھیے یہ تو خیر خودکشی تو نہیں کرنا چاہیے کسی قیمت پہ بھی، لیکن اب وہ بچے کا دل ٹوٹا، اس نے سوچا کہ شاید اس کے بغیر ہماری زندگی بیکار ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب ہم کیسے ڈھونڈیں ان لوگوں کو، ان تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیے سڑکوں پہ تو لوگ آ جاتے ہیں عید سے پہلے وہ، لیکن وہ لوگ جو ایک سفید پوش ہیں اور وہ گھروں میں رہتے ہیں اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان تک ہمیں خود پہنچنا ہوتا ہے، اور خود پہنچنے کا طریقہ کیا کیا ہے؟ اب ایک چیز جو میرے ذہن میں آئی، بلکہ میں پریکٹیکلی جب گئی اپنے جو 2 اسکول ہمارے رضیہ پاکستان کی جو پروجیکٹ ہے تعلیم نیٹ ورک جس کو میں دیکھ رہی ہوں، تو اس کے تحت ہم نے 2 اسکول کھولے ہیں جس میں نہایت جو ہے کم آمدنی والے علاقوں سے بچیاں آتی ہیں، دونوں لڑکیوں کے اسکول ہیں۔ تو میں پچھلے دنوں گئی اور اپنے کلاس میں بچوں سے پوچھا کہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے میں عید کے کپڑے کس کس کے بن گئے؟ تو آدھی سے کم لڑکیوں نے ہاتھ اٹھائے، اور باقیوں کے چہرے پر جو میں نے ایک مایوسی اور حسرت دیکھی وہ میں آج تک کیا بلکہ زندگی میں بھر نہیں بھول سکتی۔ تو اب یہ ہے کہ ہم اس ٹیچر سے کہہ سکتے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ جی آپ ذرا ان کے والدین سے بات کر لیں، پتہ کر لیں کہ کون جینون ہے، پھر مجھے بتائیں، پھر انشاءاللہ تعالی جو بھی ہوگا میں کروں گی۔ لیکن اگر ہم لوگ سب اس چیز کو دیکھیں کہ ہم ان تک کیسے پہنچے، اساتذہ بھی اپنی کلاس کے بچوں کو، خاص طور پہ جو گورنمنٹ اسکول کے ہے، بڑے بڑے ہمارے اسکولز ہیں جس پہ ہر طرح کے بچے پڑھتے ہیں، کچھ نادار ہوتے ہیں، کچھ اچھے گھرانوں کے ہوتے ہیں، تو وہاں سے پتہ کریں، دیکھیں کہ کون ہے، اور ان بچیوں کو اور یا ان لڑکوں کو اپنے عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے آپ وہ جو متوول جو اچھے پیسے والے لوگ ہیں ان کے جو گھرانے ہیں ان سے رابطہ کر کے بتائیں کہ جی اگر آپ اتنے جوڑے دے دیں تو ان بچیوں کو آپ اپنے ہاتھ سے جا کے دے دیں، تو اس طرح ہمیں ان کی کنیکٹیویٹی ہو جائے گی اور ہم ان تک پہنچ سکیں گے، اور اسی طرح جو ہے وہ ہم اس کو اور بھی معاشرے میں بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کن لوگوں میں جو اپنے گھروں میں جو ہمارے گھر کے جو ہوتا ہے سٹاف ہوتا ہے اس میں بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کون افورڈ کرتا ہے کون نہیں کرتا، ان کو بھی زیادہ سے زیادہ یہ چیزیں دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ہم اپنے آپ کو تو سیلف سینٹرڈ تو ہر ہو سکتا ہے، لیکن جو دوسروں کے لیے ہم قربانی کریں، ٹھیک ہے اپنے کوئی چیز کاٹ کر ہی ہم دوسرے کو دیتے ہیں، اپنے اخراجات میں کچھ کمی کر کے ہی دوسروں کو ہم کر سکتے ہیں، تو ایک یہ بھی سوچ ہمارے معاشرے میں ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیے کتنا کر لے گا کوئی انسان اپنے جو بھی ہمیں ریسورسز ہیں اس کو کتنی اچھی طرح کر لے گا، اور ایک ماڈریٹ طریقے سے کر کے، اور پھر یہ کہ جتنوں کو ہم کر سکتے ہیں ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا ہی اجتماعی خوشی ہے۔ کتنے افسوس ہوتا ہے کہ ایک کوئی حسرت دے کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہوا،
اور ہمارے عید آ رہی ہے اور ہمارے لیے ابھی تک کوئی انتظام نہیں ہوا، اور ایک جو ہے وہ کئی کئی جوڑے بنوا رہے ہیں۔ تو اس کی طرح میں سمجھتی ہوں کہ جو عدم مساوات ہے ہماری، وہ اس کو ختم کرنے کے لیے خاص طور پہ ان موقعوں پہ جو خوشی کے موقع ہوتے ہیں، اس میں ہمیں سب کو شریک کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں میڈیا بھی ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ عید کے تمام پروگرامز ہوتے ہیں، وہ بلکہ شروع ہو جاتے ہیں عید کے دن سے، چاند رات سے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھیں کہ جو ہمارے ڈرامے ہیں یا جو ہمارے وہ ہیں، اس پہ دو چیزیں ہمیں آگے لانا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ کس طریقے سے انسان اپنے خوشیوں میں، ایک بچہ ہے وہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، اس نے دیکھا ہے کہ اس کا ساتھی جو ہے وہ آ، اسی وجہ سے وہ نہیں وہ کر سکتا اس کی خوشیوں میں، تو اس میں اضافہ کرنے کے لیے جو ہے وہ بچہ ہے اس نے کیا ہے، یا اور وہ تو ہمارے بڑے بڑے اچھے لکھاری ہمارے ملک میں موجود ہیں جو کہ میڈیا کے ذریعے یہ بات پھیلائیں کہ ہم اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں کہ دوسرا بھی خوش ہو ہمارے ساتھ۔ یہ نہیں کہ ہم ایک خاص طبقہ جو ہے وہ اپنے خوشیاں منا رہا ہے اور یہ چیز، اور باقی جو ہے وہ جو ہے وہ محرومی کا شکار ہے۔ تو یہ چیز میڈیا میں، اور دوسرے ایک چیز جو میں اب محسوس کرتی ہوں کہ جو زیادہ تر چیزیں دکھائی جاتی ہیں عید کے سے پہلے، تو وہ یہ دکھائی جاتی ہیں کہ بازار ہے اس میں شاپنگ ہو رہی ہے اور اسے پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ نے کتنے جوڑے بنائے، آپ نے کتنے، بجائے اس کے کچھ اس طرح کی چیزیں دکھائیں کہ جس میں ایک دوسرے کو لے کر کوئی جا رہا ہے اپنے ساتھ، اپنے کلاس فیلوز کو لے کے جا رہا ہے، وہ کہتا ہے آپ بھی لیں ہم بھی لیں، کچھ اس قسم کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ادب ہے اس میں جو ہے دلچسپی پیدا کرنا، یہ دو چیزیں ہیں۔ کیونکہ ویسے ادب جو ہے، یا ہم کوئی چیز اگر مقصدیت لائیں اپنی بات چیت میں، تو وہ اس میں کوئی اتنی اٹریکشن نہیں ہوتی، اور اٹریکٹیو بنا کر اس کو دلچسپ بنا کر جو ہے وہ مقصد حاصل کرنا، یہ میں سمجھتی ہوں ایک سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے میڈیا کی، اور ان کی جو دکھاری ہوتے ہیں ان کی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ہم سب اس پر غور کریں گے، اور جو ہر اپنی اپنی سطح پر جو میڈیا ہے وہ اپنے طور پہ کرے گا، جو گھریلو لوگ ہیں وہ اپنے طور پہ کریں گے، جو اہل ثروت ہیں وہ اپنے طریقے سے کریں گے۔ بس یہ ہے کہ کسی کی عزت نفس نہ مجروح ہو، اور اس کو یہ احساس نہ ہو کہ جی ہماری یہ اس طرح مدد کر رہے ہیں، یہ کہیں کہ ہمارا یہ ارمان ہے کہ آپ بھی ہمارے ایسے یہ کریں وہ کریں، اس طرح کر کے کہ تاکہ ان کو افسوس بھی نہ ہو، ان کے دل کو ٹھیس بھی نہ لگے۔ اور یہی میں سمجھتی ہوں عید کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بے شمار خوشیاں دکھائے، آپ کی رمضان شریف کی تمام عبادات قبول فرمائے، اور آپ جو ہے وہ دلی سکون اور دلی جو خوشی ہوتی ہے اس کی بات ہی اور ہوتی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو نصیب کرے۔ بہت دعاؤں اور خلوص کے ساتھ رضینہ عالم کو اجازت۔ السلام علیکم۔